अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और आप सबको 78 यौम आज़ादी मुबारक हो। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम 78 आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि हमारे 78 साल जो गुजरे हैं वो कैसे गुजरे, इन 78 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इस सब का जिम्मेदार कौन है। इन सब बातों पे हम बात भी करेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे साथ मौजूद कौन है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हम देख रहे हैं सड़कों पे सब लोग निकले हैं, हर तरफ एक जश्न मनाया जा रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम 78 साल हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। बट मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। बिल्कुल आज़ाद हैं। आप ये देख लें, आप रोड पर जाके देखें, वो प्रेशर क्या हॉर्न ये इस तरह आज़ादी बजा है? रहे हैं, वो प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, इतना अनोइंग है कि खुदा का वास्ता है यार। मतलब कान फट जाते हैं और पास आकर बजाते हैं और फिर आगे उनकी तरफ देखो तो आगे से वो मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट देखकर फिर मैं भी मुस्कुरा पड़ता हूँ। तो आज़ादी है, उनको भी आज़ादी है, चाहे वो मैं अनॉय हो रहा हूँ बट इवन देन मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ स्माइल के साथ। तो वही उनका मुल्क है। लेकिन अब आपने देखा नहीं कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा भी था कि ये हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको रोकेंगे और हम इस पर एक्शन लेंगे। बट स्टिल हम देख रहे हैं तमाम सड़कों पर चीज़ें वगैरह तो वैसे ही हो रही हैं। चलने दें, ठीक है। खुशियाँ हमें किसी तरीके से मिल रही हैं तो मिलने दें, हमारी यूथ है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह हो जाएगी। आई बिलीव कि एक उम्र होती है, जैसे एक ज़माने में चांद रात मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, अब मेरे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से आपके लिए भी कभी इंपॉर्टेंट होती होगी या शायद अभी भी होनी चाहिए। आप तो माशाल्लाह यंग हैं, तो सही हो गया। ये है सो चीज़। ये बात बताएं है। हसन साहब, अब आपने 78 इसको सालों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं आप किया, आपने डिस्प्यूट नहीं किया कि आप यंग हैं, आपने नहीं कहा कि मैं मैच्योर हो गई हूँ। नहीं, मैं अभी भी यंग ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिल मेरे हाथ से जवान होना चाहिए बंदे का। सही ये है। बताएं कि इन पूरे 78 सालों को आप कैसे देखते हैं? अगर हम देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। अब क्या क्या पाया खोया, अब और क्या पाया? क्या पाया? हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया में एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है जी। ये हमने पाया। आज हमने ये पाया कि पाकिस्तान का जो बरसगीर था उसमें टू नेशन थ्योरी के तहत जो तकसीम हुई थी, वो तकसीम के बाद हम आज आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद फ़ज़ा में आप और मैं सांस ले सकते हैं, हमारे बच्चे आज़ाद हैं। आज़ादी की नेमत उससे पूछें इसकी कीमत क्या है जिनको ये आज़ादी मुयस्सर नहीं है। आप कश्मीरियों से पूछें, आप फ़लस्तीन से पूछें, या आप वो मुल्कों को उन मुल्कों से देखें कि आप इराक़ वालों से पूछें कि वो क्या, उन्होंने वो आज किस कंडीशन के अंदर हैं। यानी इसके अलावा आप ये देख लें कि जिनको आज़ादी मुयस्सर होती है उनको उसकी कदर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। और जो अक़वाम हैं जो अपनी आज़ादी की नेमत को जो है वो समझती हैं, आप ये देख लें कि अमेरिका में भी जो जुलाई के अंदर आई गेस जुलाई 4 होती है, वो अपनी जो है वो यौम आज़ादी को बड़े भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन मॉल्स के अंदर सेल्स लग जाती हैं। जितने भी अमेरिकन हैं वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो हम भी आज़ाद मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तान की आज़ादी के ऊपर। बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है जी, पाकिस्तान की मौशी एतबार से हम उस तरीके से वो तरक्की हासिल नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी। हम मुसलसल जो है वो तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, ये बात तो दुरुस्त है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें रुक रही हैं और किसी एतबार से हम कह सकते हैं कि जो हमें थ्रेट्स आ गए थे कि शायद हम पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, तो वो बैंकरप्सी अब तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें अलग एक डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं हम हो चुके थे और सिर्फ छुपाया जा रहा था कि हम नहीं हुए हैं। तो इस पर आपका कैसे ठीक है? देखिए, एक एतबार से ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान, शबर जैदी साहब ने इमरान खान साहब के दौर में कह दिया था कि जी कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं और जितना जल्दी हम इससे मुतल्लिक इक़दाम करेंगे तो उतना बेहतर होगा। लेकिन एक एतबार से उन्होंने बात ठीक की थी, लेकिन बैंकरप्सी डिक्लेयर तो नहीं हुई ना हमारी अभी तक। तो हम रिवाइव कर रही है इकॉनमी, तो अल्लाह का शुक्र है कि रिवाइवल अगर बेहतर तरीके से हो गया तो देखिए डॉलर भी कहाँ से कहाँ आया। लेकिन ऐसे नहीं, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान का डिक्लाइन आ रहा है। कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जब लॉन्च की जाती है, कोई नई ऐप्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं अब कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर बेचारी भाग रही होती है वो कंपनीज। तो हम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं? कौन सी कंपनी भाग रही है? मतलब डिफरेंट कंपनीज आती हैं, आप देखें अमेज़न एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए। अमेज़न कब दे वर प्लानिंग, बट उस तरह से अमेज़न ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए। लेकिन आप ये देख लें कि आपकी जो कंपनीज हैं, क्या नाम है उसका, क्रीम नाम है उसका, वो आई हुई है, वो अब अभी भी काम चल रहा है उनका। उस तरह से नहीं रही वो स्टेबल।
کہ ہے کریم یا نہیں ہے. مطلب صحیح نہیں چل رہی ہے وہ, تو انہوں نے اوبر والوں کو آئی تھنک سیل بھی کر دی. ایک بڑی مارکیٹ ہے مطلب پراپر پرووائڈ نہیں کی جاتی. ایک بات یاد رکھو, پاکستان آج 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے. اس پاپولیشن کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. گو کہ ہمیں اپنی پاپولیشن کنٹرول کرنی چاہیے. ہم خود اگنور کر رہے ہیں نا. نہیں, ہم نہیں, ہم ہمارا فوکس ٹھیک نہیں تھا نا, ہم ڈسٹرکشن کی طرف لے گئے ہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ہم نے چور ڈاکو کیا. اب وجہ کیا ہوئی؟ آج پاکستان کی یہ سمت نہیں ہونی تھی. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے, پاکستان نے الحمدللہ بڑی ترقی کرنی تھی. جب سی پیک پاکستان میں آ گیا, $60 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, وہ واز اے گیم چینجر. لیکن جب بانی چیئرمین تحریک انصاف پرائم منسٹر بنے عمران خان صاحب, تو اس ٹائم انہوں نے کیا کیا؟ چور ڈاکو. جس انڈسٹری نے چائنا سے موو ہونا تھا, شفٹ ہونا تھا, پاکستان کے جو 3 اکنامک زونز تھے, ان 3 اکنامک زونز کے اندر وہ انڈسٹری شفٹ نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ چور ڈاکو غلط معاہدے. یہ بات ہے کہ اس سے وہ جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے انڈسٹری نہیں لے کر آئے. اور ہم نے جو اپنی بجلی جو ہے وہ ایکسٹرا جو اس کی جنریشن کی, وہ ہم اب کہاں سیل کریں؟ اب ہم اوور کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس بجلی زیادہ موجود ہے, لیکن اس کا استعمال نہیں. اور استعمال کم ہونے کی وجہ ذمہ دار بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں, کیونکہ وہ بجلی اس انڈسٹریز کو جانی تھی ان 3 اکنامک زونز کے اندر. تو یہ ظلم کیا اس ملک کے ساتھ عمران خان نے. عمران خان کو چھوٹا مجرم نہیں ہے اس ملک کا. آپ ہی کہہ رہے ہیں سب کا ذمہ دار جو 78 سال سے ہماری اس کا ایک گیم چینجر آ گیا تھا نا. ٹھیک ہے, ایک بڑی انویسٹمنٹ آ گئی تھی پاکستان کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ خالی روڈز کا نیٹ ورک نہیں تھا, اس پہ انڈسٹریز بھی آنی تھی, اور اس میں وہاں پر ویئر ہاؤسز بننے تھے جہاں پر دنیا میں چیزیں ایکسپورٹ ہونی تھیں. چائنا کو یہ روٹ شارٹر پڑتا تھا, چائنا کی اس میں بہت بڑی سیونگ تھی, تو چائنا کا اپنا فائنینشیل انٹرسٹ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کپل تھا. جب پاکستان کا اور چائنا کا دونوں کا انٹرسٹ کپل تھا, تو اس کی تکلیف انڈیا کو تھی یا امریکہ کو تھی؟ اب جب امریکہ اور جو انڈیا ہے ان کو چائنا سے تکلیف تھی, تو اس میں ان کے ساتھ ہم آواز کون ہوا؟ میں تو نہیں ہوا تھا, نہ نواز شریف ہوا تھا, نہ آپ ہوئی تھی, وہ تو عمران خان ہوئے تھے. آپ کو یاد نہیں اسد عمر صاحب کس قسم کے بیانات دیتے تھے جب فائنانس منسٹر تھے؟ پھر اسد عمر صاحب کو بعد میں جنرل باجوہ کی انٹرونشن سے, جو سننے میں آتی ہیں بات, میرے پاس مصدقہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی انٹرونشن سے بعد میں ان کو تبدیل کیا گیا, اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ان کے بعد وزیر خزانہ لگا دیا گیا. عبدالحفیظ شیخ تو پی ٹی آئی کا تو آدمی تھا ہی نہیں, وہ تو تھا ہی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ تھا, یا پیپلز پارٹی کا پہلے وزیر خزانہ رہ چکا تھا. تو کیوں لگایا تھا اس کو؟ عمران خان نے لگایا تھا نا. پھر بعد میں شوکت ترین صاحب کو لے آئے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں. تو یہ وہ ہینیس کرائم جو کمٹ کر بیٹھے ہیں عمران خان صاحب, اس کا کبھی ان کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا؟ پھر آپ آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر معاہدے کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, تو ہم ان کی پاسداری نہیں کریں گے. کے پی حکومت کہہ رہی ہے اور پنجاب کی طرف سے کہا جا رہا ہے. کو خدا کا خوف کرو یار, آپ چاہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو, پھر آپ کہتے تھے پاکستان سری لنکا بن چکا ہے. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دس کین بی ون آف دا ریزن, بٹ کیا ہم 78 سالوں کی جتنی بھی ہم نے یہاں سے, کیونکہ پہلے ہم بہت ایک گروئنگ کنٹری تھے, اس کے بعد جب ڈکلائن آیا ہے, تو کیا یہ سارا کا سارا ذمہ دار عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو سب کا میوچل پرویز مشرف صاحب ذمہ دار ہیں اس میں. دیکھیں ہمارا 1977 میں جو ملک 2 حصے ہوا, سازشیں تو پاکستان کے خلاف ہوتی آ رہی ہیں نا. وہ الگ ہو کے ہم سے زیادہ ڈیولپ ہو گئے. کہاں ڈیولپ ہو گئے؟ آپ یہ دیکھ لیں, میں تو اس یوم آزادی کے دن کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ 2 قومی نظریہ ہی ان کی ضرورت تھی. پاکستان 2 قومی نظریے کے اوپر بیٹھا اور آج تک قائم ہے, اور بنگلہ دیش اس کا حصہ تھا. لیکن پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس کے اوپر بڑا پرچار کیا جاتا ہے, حمود الرحمان صاحب واز بنگالی, اس کے اندر ان کا باعث تھا. اس لحاظ سے یہ بات جو بانی چیئرمین تحریک انصاف نے حمود الرحمان کمیشن کی اوپر سے بھی ریسنٹلی باتیں بڑی کی تھیں, تو سوال یہ ہے کہ جو ابھی بنگلہ دیش میں ہوا حسینہ واجد کے ساتھ, وہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہے, اور ہمارے اوپر مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اوپر ہندوازم مسلط آ چکے ہیں, اور اب بنگلہ دیش سے ہندو کیوں بھاگ رہے ہیں. اور دیکھیں پاکستان میں خدا نہ خواستہ جو باتیں بڑی شروع کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کہ پاکستان میں بھی شاید انقلاب آنے والا ہے. سوال,
پاکستان میں کیا اگر 1 منٹ کے لیے میں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتا ہوں، نہیں 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتا ہوں، پاکستان میں آج عمران خان کی حکومت آ جائے، کیا وہ قائد اعظم کی تصویر کو اٹھا کر کو باہر جو ہے وہ روڈوں پر پھینکے گا؟ کوئی سرکاری دفاتر سے قائد اعظم کی تصویر اتارنے کا کوئی تصور ہوگا؟ نہیں ہے نا۔ بنگلہ دیش کے اندر جو حسینہ واجد صاحبہ کے جو والد محترم تھے عزت مآب جناب شیخ مجیب صاحب، ان کی تصاویر کو دیواروں سے اتارا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، نیو یارک ایمبیسی میں سے جا کے نکالا، وہاں پر بنگالی چلے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے نکالا۔ ایک پورا ایک انقلاب نظر آتا ہے نا، لاٹ آف اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ کو دیکھیں پورے پاکستان سے کتنے لوگ نکلے ہوں گے۔ یہی بات ہے، یہاں انقلاب نہیں آ چکا ہے نا۔ پاکستان میں جو انقلاب آنا تھا وہ 1947 میں آ گیا، اس خطے میں انقلاب آیا اور 2 قومی نظریے کے تحت پاکستان وجود میں آ چکا ہے۔ تو یہ انقلاب تھا جو آ چکا ہے، اب روز روز انقلاب نہیں ہوتا، اب انقلاب یہ آئے گا کہ پاکستان انقلابی طور پر ترقی حاصل کرے، یہ انقلاب ہے۔ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں وہ 5 سالہ معاشی پلان پیش کرنے لگے ہیں، سو کس طرح کا پلان ہو سکتا ہے؟ ویسے وہ آپ کے پاس تو بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں جی، اس میں 200 سے 500 یونٹ والے جو بجلی صارفین ہیں ان کے لیے ایک ریلیف پیکج لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو یعنی 200 یونٹ تک کے لیے ایک تھا پیکج جس پہ 50 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے موسٹ لائکلی PSDP کو کٹ کیا جا رہا ہے، اور کسی حد تک یہ میں مطلب ایزیوم کر رہا ہوں، اپنا اندازہ بتا رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ری نیگوسیشن چل رہی ہے IPPs کے ساتھ کہ وہ اپنا ٹیرف کم کریں، تو یہ 3-4 چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں شہباز شریف صاحب جس ادارے کو استعمال کر رہے ہیں اس میں جو ٹیکنیکل لوگز ہیں یعنی پاور ڈویژن کے، وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ جو فائنانس منسٹر بھی آن بورڈ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ISI کو انوالو کیا ہوا ہے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاک آرمی ہے اس کو انوالو کیا ہوا ہے، تو آرمی چیف بھی اس معاملے میں آن بورڈ ہے، آرمی چیف، DG ISI اور ISI پورا محکمہ، اس طرح پاور ڈویژن، فائنانس ڈویژن، یہ تمام، اور پرائم منسٹر کی انڈر سپرویژن، یہ اس پر سارا ورکنگ چل رہی ہے، اور اب اگلے چند دنوں میں اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اناؤنسمنٹ تو شاید آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ 14 اگست کو کر دیں، لیکن وہ شاید مزید ابھی اس کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں IPPs کے ساتھ، تو میرے خیال سے ان سے ٹیرف کم کرا دیا جائے گا۔ اچھا، ول اٹ بی فار شارٹر ٹرم، یہ جو بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی، لانگ ٹرم، یہ جو پوری معاشی پلان آ رہا ہے یہ 5 سالہ پلان ہے، یہ 1 دن کا نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم ہے، اور اس میں اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ پریشر رکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، تو نواز شریف صاحب کا جو پریشر ہے اس کو اب برداشت کرنا شہباز شریف صاحب کے لیے ممکن، اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں تھا، اور اب ان کو اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، کمر کس لی ہے۔ تو شہباز صاحب بیچارے جو ہیں وہ اب دن رات، وہ شبانہ روز جو کہتے ہیں نا، وہ شبانہ روز وہ اب کام کر رہے ہیں۔ تو شہباز صاحب سے ویسے وہ تو مذاق بناتے تھے کہ شبانہ کون ہے اور روز کون ہے، وہ ہمارے وہ بھائی ہیں کامیڈین، لیکن شبانہ روز کا مطلب ہے کہ اس میں یہ بتائیے گا، اس معاشی پلان کے اندر کیا ڈالر کو لے کے بھی کچھ چیزیں ہوں گی، ٹیکنالوجی کو لے کے بھی کچھ چیزیں کی گئی ہیں، یا اٹس اونلی فار دا پاور سیکٹر، اسی کے اوپر امپروومنٹ کی جائے گی؟ دیکھیں اس بات کی ایکنالجمنٹ ہو چکی ہے کہ آپ کی انڈسٹری، یہ صرف عام صارفین کو نہیں بلکہ انڈسٹری کو بھی ریٹ شاید کم ہوں گے، کیونکہ جو ریٹس اس وقت یونٹ کے بجلی جو کاسٹ ہے اس کے اوپر انڈسٹری کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرنا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں انڈسٹری کو بھی انسینٹو دیا جائے گا۔ اور دیکھیں دوسری چیز میں ایک اور بات کروں گا، آنریبل جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا، جو انٹرسٹ ریٹ اس ٹائم ہے 19.5%، اس کے اوپر بھی کیوں کر کے کوئی آدمی لون لے کر اپنا بزنس کر سکتا ہے؟ اتنا مارک اپ کے اوپر آپ اگر لون لیتے ہیں بینک سے تو آپ کام نہیں کر سکتے، اور وہ جب آپ جو کمائیں گے وہ لون میں دے دیں گے تو پھر آپ ان دی اینڈ آف دا ڈے بھوکے رہ جائیں گے۔ تو آپ کا اپنا پیٹ بھی ہے، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، تو فائنینشلی آپ اس چیز کو مینیج نہیں کر پاتے، تو انٹرسٹ ریٹ بھی گریجولی کم ہونا چاہیے۔ لیکن جو مہنگائی کم ہوگی تو جو اکانومی کا جو ایک میکانزم ہے اس میں پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتا ہے۔ میرے خیال سے ابھی مارجن ہے کوئی 1% کا، اس میں مزید 19.5 کو یہ 18.5 کر سکتے ہیں، بٹ بہرحال اب اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ گورنمنٹ کے اوپر تو اس کا عمل دخل کم ہے۔ اللہ، سولر کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب بجلی کیونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، سولر والوں کے اوپر ٹیکس لگانے کا کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اس معاشی پلان میں جن لوگوں نے لگوا لی ہے اتنا مہنگا سولر، ان کے لیے بھی کچھ اس میں رعایت ہوگی؟ ہمیں تو ابھی نہیں لگایا، لیکن میں نے سنا تھا آپ نے شاید لگوا لی ہے۔ میں نے 5 سال سے لگایا، آج تو لگایا۔ تو پھر آپ بتائیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی رعایت ہے اس میں؟ ٹیکس وغیرہ کے لیے آپ لوگوں کو بھرنا پڑے گا؟ ریورس میٹرنگ ہے، وہ ریورس میٹرنگ میں جس ریٹ کے اوپر ہم سیل کرتے ہیں اور جس ریٹ کے اوپر ہم وابڈا سے بجلی پرچیز کرتے ہیں
اس پہ بہت بڑا گیپ ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس وقت ملک کو ضرورت ہے, تو میرے جیسا بندہ اگر تنگ بھی ہوتا ہے تو ہونے دیں اس کو. کم از کم اکنامیکلی عام آدمی کے اوپر جو 200 یونٹ والے یا کم از کم 500 یونٹ والے بندے, ان کے لیے کم از کم ہونا چاہیے. میرے گھر میں جو لگا ہوا ہے جی وہ تقریباً 30 KVA کا لگا ہوا ہے سولر سسٹم, بٹ ایون دین تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے بل پھر بھی آ رہا ہے. وائی اینڈ ہاؤ؟ یوز ہی زیادہ ہے. اچھا یوز گھر بڑا ہے, صحیح ہو گیا, چلے زبردست ہیں, چیزیں استعمال ہوتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بار پھر سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار والی احتجاج کی کال 9 مئی کی طرح ہوگی یا کوئی امپرومنٹ ہوگی یا لوگ زیادہ باہر نکلیں گے؟ اب اس بار عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود تو جیل کے اندر ہیں, اور جبران الیاس جو اس کے حوالے سے ساری چیزیں فلوٹ کر رہا ہے وہ ملک سے باہر ہے. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ خان صاحب تو جیل کے اندر, جبران الیاس ملک سے باہر. وہ کہتا ہے جی عام آدمی کا بچہ نکلے, نوجوان نکلے, وہ ڈنڈے بھی کھائے, وہ مار بھی کھائے, وہ ریاست کے سامنے کھڑا بھی ہو, اور وہ کل گرفتار ہو کے جب جیل میں چلا جائے یا خدا نہ خواستہ 9 مئی کی طرز پر کوئی واقعات ہو جائیں, تو پھر ہم ان سے اظہار لا تعلقی کر لیں. یعنی ڈنڈے کھائیں وہ, اور اگر کامیاب ہو جائیں تو کامیابی ہماری, اور اگر ناکام ہو جائیں اور لوگ گرفتار ہو جائیں تو پھر وہ بھگتیں, وہ جانے ان کا کام جانے. جیسے بھی ہو گئی جی, جیسے بھی کی بھی لا تعلقی کر لی نا. ہاں کب کی؟ یہ جو بڑیالے جیل سے انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی میں تمہارا بندہ ملوث ہے تو بتائیں میں مشروط معافی تو میں مشروط معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں, اور اس کو پارٹی سے نکالنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو اب غریب لوگوں کے بچے جو 9 مئی میں گرفتار ہیں, آپ ان سے پوچھیں, تقریباً 500 کے قریب لوگ ہیں جن کو ATC کی عدالت گجرانوالہ ڈویژن نے 500 کچھ ہیں ان کو کنوکٹ کر دیا, 5 سال کی سزائیں مل گئی ہیں. تو ان میں سے کسی نے ان کی ان میں سے کسی کے بارے میں آج تک پوچھا ہے خان صاحب نے, یا ان کی پارٹی گئی ہے کبھی ایک وقت کی روٹی تک ان کو پہنچائی ہے؟ تو یہ والدین کو سوچنا چاہیے. پارٹی تو باہر ہے نا جی, روز پریس کانفرنسیں کر رہی ہے, سوابی جلسہ ہو رہا ہے, وہ تو ویسے اس حق میں نہیں ہے. کس کے حق جو باہر ہیں کس حق میں نہیں ہے؟ مطلب وہ ویسے اس نیریٹو پر چل ہی نہیں رہے نا جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے. دیکھیں آپ نے ان لوگوں کو اون کرنا ہوتا ہے. جو ورکر آپ کے لیے مار کھاتا ہے, آپ ورکر کی اگر عزت نہیں کرتے تو صرف آپ ان سے کیا قربانی مانگتے ہیں, تو کل جب وہ مشکل وقت ان کے اوپر آتا ہے تو پھر آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ان کے والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جوان بچے کل جا کر ڈنڈے بھی کھائیں, جیلوں میں بھی جائیں, اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ان کا جو کیریئر ہے اس کے اوپر بلیک سپاٹ آ جائے گا, ان کا جو فائل ہے وہ بلیک ہو جائے گی, پھر ان کو کل جابز نہیں مل سکیں گی, گورنمنٹ جاب سے ویسے فارغ ہو جائیں گے, کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے آپ نے. اگر آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں کوئی بچہ, وہ جو 500 لڑکے کنوکٹ ہوئے ہیں, لڑکے لڑکیاں 9 مئی والے, تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا جی, ان کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عام عوام ان کے ڈنڈے کھائے, ابھی پارٹی کے لیے یہ کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کی کسی آس پاس والی جگہ پر بیٹھ کر احتجاج کریں. جی احتجاج میں لگتا ہے پراپر میپ دیکھ کے کہتے کہ جتنا دور ہوگا اڈیالہ جیسے ہم اتنا دور جا کے احتجاج کریں گے. تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈنڈے کھائیں آ کے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ جبران الیاس اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکلو, اور میرے خیال سے 30 اگست تک ان کا پلان ہے, 30 اگست تک ہم یہ لوگوں کو نکالیں گے. اسی مہینے کے اینڈ میں ان کا پلان ہی یہ ہے کہ 30 اگست تک لوگوں کو باہر نکالا جائے اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کرائی جائے. ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے, ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. یہ آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق میں نے جو آرمی چیف کی خطاب جو سنا تھا, یہ جو علماء کانفرنس میں, اس میں تو بڑی واضح دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اجازت نہیں دیں گے. جب اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پہلے پولیس ہوگی فرنٹ پر, پھر شاید پیچھے رینجرز ہوں, اور پھر رینجر سے پیچھے شاید پاک آرمی ہو. تو یہ آپ دیکھ لیں جنہوں نے احتجاج کرنا ہے بھائی. لیکن ابھی تو کچھ عرصہ پہلے شہریار حافظ صاحب نے انکار بھی کیا تھا, ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم کو احتجاج کی کال دیں یا کچھ اس طرح سے کریں. شہریار افریدی بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں, یہ جبران الیاس کنٹرول کر رہا ہے یہ پارٹی, اور رؤف حسن صاحب تھے اس میں, ان کو پیغام پہنچاتے تھے. آج کل پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب اب دوبارہ گئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جیل؟ نہیں میرے خیال سے نہیں گئے نا, جب سے وہ رہا. وہ تو خود
میرے خیال سے بچ بچاؤ, ہاں وہ رہا تو ہو چکے ہیں, وہ بچ بچاؤ کر رہے ہیں وہ تو میرے خیال سے آج کل. وہ کچھ میٹیریل بھی ان کا حادثات لگ گیا میرے خیال سے, اب تھوڑا دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے پارٹی کے اندر آپس میں خود اتفاق نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپر ایک کال دے سکیں گے؟ اور 9 مئی والے جس طرح ایک واقعہ ہوا تھا اس ٹائم پہ پھر بھی ہم دیکھتے تھے کہ پارٹی ایک پیج پر ہے, سب خواتین باہر نکلیں, سب ورکرز باہر نکلے, تو دوبارہ سے وہ دیکھیں ایک پیج پہ رو کر نکلیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی کو بھی احتجاج جو تھا وہ پرامن تھا, تو ہم دوبارہ بھی پرامن احتجاج کی کال دے رہے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں ماریا, آپ سمجھتی ہیں 9 مئی کو پرامن تھا احتجاج؟ نہیں تھا. کیا تھا؟ دنگا فساد تھا ہر جگہ. کہاں ہوا؟ ہر جگہ ہوا, پنجاب میں, اسلام آباد, مین سٹیز میں ہوا, ٹارگٹ کیا ہر جگہ ہوا. مین جی ایچ کو ٹارگٹ کیا. اچھا, جو فیض آباد جو حمزہ کیمپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا. فیصل آباد میں جو آئی سی کی بلڈنگ تھی اس کو ٹارگٹ کیا. پی ایف ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا. اچھا, وہاں پر ایئر کرافٹس کو آگ لگائی. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو قلعہ ہے پشاور میں جہاں پر آرمی ڈپیوٹ ہے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا, آرمی اسپاٹس پہ. پھر اس کے علاوہ جو ایف ڈبلیو او کے زیر انتظام ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے ٹول پلازاز ہیں, تو ہزارہ موٹر وے آپ کی ہزارہ موٹر وے کا ٹول پلازا چلا دیا. یس آئی ریممبر, تو بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وی ور ٹریولنگ ٹو احمدآباد, آگ لگا دی. تو اتنا پرامن تھا. خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا احتجاج پرامن تھا, اور ابھی بھی ہم پرامن احتجاج کی کال دیتے ہیں. تو یہ احتجاج پرامن نہیں ہے جی. اب مجھے بتائیں ان کی کال پہ نکل سکتی ہے اسٹریٹ پاور کے نہیں؟ دیکھیں, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چند لوگ تو نکل سکتے ہیں, لیکن وہ جو it will not benefit them. اس کا تو ان بیچاروں کو خود انہوں نے جیل میں جانے کے لیے نکلیں گے تو نکلیں جی. اچھا حسن صاحب, یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اب جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے سے بھی لا تعلق کا اظہار کر لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ کا انٹرنل میٹر ہے. سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ظاہری بات ہے, اب وہ خود ملوث ہر چیز سے لا تعلق تو کر لی, یہ بھی کر لی. وہ ملوث ہونے کے لیے اب کیا کریں, جنرل فیض تو گرفتار ہو چکے ہیں, تو جنرل فیض کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہے نہیں. جنرل فیض کو یہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے. جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے اختلافات کا آغاز بھی جنرل فیض کی وجہ سے ہوا. اب جنرل فیض سے اظہار لا تعلقی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچت ہو جائے گی, یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کل جب ہمارے اوپر بیکلیش آئے ہم کہیں جی ہم نے تو اظہار لا تعلقی بھی کیا, اس کے باوجود ہمیں ملوث کیا جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ انٹرنل میٹر ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق اگر جنرل فیض ملٹری کورٹ میں جا رہے ہیں فیلڈ کورٹ مارشل کے لیے, تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب کا بھی کورٹ مارشل یا اس طریقے سے ملٹری کورٹ میں ان کا میٹر جا سکتا ہے. کچھ ایویڈنس ایسا ہے جو کہ شاید پاک فوج کے پاس آ چکا ہے, اور دے ور ناٹ اویئر آف سچ ان کے آپس میں کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کتنے حد تک یہ گائیڈنس لے رہے تھے جنرل فیض حمید سے, اور جنرل فیض حمید کس حد تک وائلیشن کر رہے تھے آرمی ایکٹ کی پوسٹ ریٹائرمنٹ. تو یہ ریٹائرمنٹ کی بات کی, ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی تو بڑی ڈھکی چھپی بات تو کوئی ہے نہیں نا. جب وہ پشاور میں تھے یا پشاور سے پھر ان کو فوراً ہی ٹرانسفر کرنا پڑ گیا بہاولپور. جنرل فیض حمید کو پشاور سے بہاولپور ٹرانسفر کیا گیا, ورنہ تقریباً 2 سال تو ایک آدمی رہتا ہے, 1.5-2 سال تو اس کی پوسٹنگ رہتی ہے. آرمی میں اس طرح پوسٹنگز نہیں ہوتی پولیس کی طرح, پنجاب پولیس تھوڑی ہے, لیکن وہاں پر ان کی پوسٹنگ کرنی پڑی کیونکہ وہ بہت زیادہ کریز سے باہر کے نکل کے کھیلنے کے عادی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کریز سے باہر نکلے, بار نکلے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک آئی بلیو اسد طور کے ساتھ میرا ایک تھا بات چیت تھی, اس میں نے کہہ دیا تھا جی کہ جنرل فیض حمید نے پروجیکٹ عمران خان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. وہ اعلانات اس طرح کے کر رہے تھے اپنی نجی محفلوں میں, لیکن عملی طور کے اوپر وہ ایسا کچھ نہیں تھا, وہ ڈسیو کر رہے تھے. تو جنرل فیض حمید نے یہ وائلیشنز کی ہیں. اب اس کی کاسٹ جو ہے وہ نہ صرف جنرل فیض حمید کو پے کرنا پڑے گی, بلکہ اس کی کاسٹ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی. عمران خان صاحب آلریڈی کاسٹ تو پے کر رہے ہیں جیل کے اندر رہ کے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ورسٹ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے 9 مئی میں بھی ان کی انوالومنٹ جو ہے اگر ثابت ہوتی ہے 9 مئی میں بھی, یا اس کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں سامنے ہو رہی ہیں جس میں آپ کا لنکیج ہے. دیکھیں یہ معاملہ کیا تھا, جس طرح سے لوگ اندر جا رہے تھے 9 مئی میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنلی بھی کوئی ملا ہوگا جو ان کو الاؤ کر رہا تھا ٹو گو ان سائڈ؟ تو ان میں سے تو انٹرنلی جو لوگ تھے وہ تو میرے خیال سے سینکڑوں لوگوں کو نکال دیا گیا, نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے. جن کی رسپانسبلٹی تھی ان جگہوں کو سیف گارڈ کرنا, اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا, تو فرام لیفٹیننٹ جنرل اور پھر میجر جنرلز, پھر بریگیڈیئرز, پھر کرنلز, پھر میجرز, پھر کیپٹنز, ان تمام کے تمام لوگوں کو, یہ سینکڑوں لوگ بنتے ہیں,
ان کو نوکری سے برطرف کر دی ہے. فوج نے پہلے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, پھر 9 مئی کے جو ایکیوزز ہیں ان کی طرف معاملہ گیا ہے. اور یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ایسے ہوا میں گرفتار نہیں ہوئے. یہ تو کہتے ہیں نا جس کو دل کیا پکڑ کے اندر جو ہے انہوں نے ڈال دی ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے ان لوگوں کو ٹریس کیا گیا ہے. ایسے ایویڈنس تھے کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے آن اسپاٹ, ان کی کمیونیکیشن تھی, ان کی ایسی حرکات و سکنات تھیں, اس کی بیس کے اوپر ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو میجرلی چاہیے یہ فلک کیا نام ہے اس کا, سنم جاوید, جیسے ڈاکٹر جاسمین راشد ہوگی, جیسے وہ عمر چیمہ صاحب ہو گئے, بہت سے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی ریزن یہ تھی. اور پھر جن لوگوں نے معافی مانگی تو معافی کے بعد کچھ لوگوں کو چھوڑا ضرور گیا, لیکن بات یہ ہے کہ معافی مانگنا تو اسلامک پرنسپل ہے, کانسیپٹ آف ریپینٹنس, یہ تو اسلام کہتا ہے کہ غلطی ہو اس پر معافی مانگیں. لیکن یہ آج تک معافی نہیں مانگ رہے 9 مئی کے اوپر. ابھی تقریباً جو ہے وہ 1 سال سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے. آج بھی کہتے ہیں اگر ہمارے لوگ ہیں, اگر ہماری غلطی ہے, اگر ہم نے تو جو ہے وہ پرامن احتجاج کیا ہے, وہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو 9 مئی could be the reason جس پہ عمران خان صاحب کو اس کورٹ مارشل کے اندر جانا پڑ سکتا ہے, یا there are some other reasons as well. میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. اب باقی میرے خیال سے تفصیل نہ نکلوائیں مجھ سے تو بہتر ہے. نہیں آپ نکالیں, آپ عمران خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. Are you sure on it? I'm 100% sure. Okay, and the reason will be? یہ آپ ابھی نہیں بتائیں گے. His actions. Actions سے تو بہت سارے actions آتے ہیں. تو I have to be brief and complete. چلے لیٹس سی, وقت کے ساتھ ساتھ آپ آئی ایم شیور ہماری آڈینس کے لیے ڈسکلوز کریں گے, لیکن یہاں پر ہم پروگرام کو بھی کلوز کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ ان ادر پروگرام آئی ول کنونس حسن ایوب صاحب ٹو شیئر دیز ریزنز ایز ویل. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.